मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल नाकामी जो हुई इस वक्त इस इलेक्शन में 2024 की, वो एक्सपेक्टेड थी। गुजरांवाला में जलसे में उन्हें सरेआम लताड़ रहे थे। पीटीआई को जो वोट मिला है, जितना भी मिला है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिला है। हम उसकी हुकूमत हर कीमत पे ख़त्म करना चाहते थे। वो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हमने कहा कि हम अपना तल्लक जो है उसको बढ़ाएं, और हमने वो स्ट्रेटजी के तहत जो है वो वोट दिया। राणा साहब, अगर इसी तरह का हाइब्रिड निज़ाम चलाना था तो ये फिर पीटीआई में और नून लीग में क्या फ़र्क है? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे, अगर ये कोलिशन टूटती है तो ये मुल्क मुआशी तौर पर डिफॉल्ट कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट प्लस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो चैनलों की जीनत बनती हैं। रोज़ाना शाम को जब वो चैनल्स पर बैठे होते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, तो चैनल्स की रेटिंग बढ़ जाती है। राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर बराए सियासी अमूर, साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला और 10 साल तक पंजाब में वज़ीर कानून रहने वाले राना सनाउल्लाह खान का उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बग़ैर तमहीद के उनकी सियासी ज़िंदगी पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात होगी। इतने इश्यूज़ हैं और उनकी ज़ात में इतने पहलू हैं, इतनी इनके इश्यूज़ को ये डील करते हैं। पूरी ज़िंदगी इन्होंने सियासत में गुजार दी है। तो ख़ुद मुझे नहीं पता कि सवाल कहाँ से शुरू करें, जवाब कहाँ से लें। लेकिन एक खूबी का ज़िक्र मैं कर देता हूँ कि राना सनाउल्लाह खान, जिसको मैं जानता हूँ, वो पाकिस्तान के शायद वाहिद सियासतदान हैं जो कभी किसी सवाल को अवॉइड नहीं करते। मैं बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हूँ इनका। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन सवाल को अवॉइड कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो कमेंट्स। लेकिन मैंने नहीं कभी देखा कि राना सनाउल्लाह खान ने कभी कोई सवाल अवॉइड किया हो। इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज उनसे तकरीबन हर तरह के सवाल पूछेंगे और जवाब देने में ज़ाहिर है वो आज़ाद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट प्लस के लिए वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया जी, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा। राना साहब, आपको सियासत में आए 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हाँ जी, बिल्कुल। 80s में आप आए, लेट 80s और 90 में मैं पहली दफ़ा पंजाब असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ था। लेकिन मैंने इस तरह से शुमार किए कि आपका इंतखाब तो बाद में हुआ, लेकिन आप सियासत में पहले से थे। हाँ, वो तो खैर सियासी वर्कर के तौर पे तो कॉलेज के ज़माने से है। जी, उसी तरह मैं बात करूँ कि सियासी जिद्दोजहद करते हुए और सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर आप जब पार्लियामेंट में पहुँचे, कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, उसमें वो बाद में आए, लेकिन सियासत में आए हुए 40 साल के लगभग हो चुके हैं। और क्या ख्वाब देखा था राना सनाउल्लाह खान ने सियासत में आते हुए, और आज 4 दहाइयाँ तकरीबन गुजारने के बाद क्या वो मुतमईन हैं कि ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ? देखें, जब आप यानी किसी भी सिमत का, प्रोफेशन का आप इंतखाब करते हैं, मैंने अपने लिए जो है वो कानून के पेशे का इंतखाब किया, और मैंने 82 में जो है वो लॉ की डिग्री हासिल की, और 83 में जो है वो मैंने यहाँ पे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में एक नौजवान वकील के तौर पे प्रैक्टिस शुरू की। तो उस वक्त 2 ही ख्वाब थे। एक तो ये था कि वकालत में जो है वो अरूज पे पहुंचा जाए, और जिस तरह से हर वक्त मुल्क में 2, 4, 10 लोग होते हैं कि जो किसी भी प्रोफेशन की मेराज पे होते हैं। साथ ही फिर सियासत शुरू हुई, और उस वक्त शुरू भी इस तरह से हुई कि एमआरडी की मूवमेंट चल रही थी, और एमआरडी की मूवमेंट में वकला बरादरी और बार्स पेश थी, तो हमने भी उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। मैं गिरफ़्तार हुआ, तो जब जेल गए तो सारे लोग वहाँ पे पीपल्स पार्टी के थे, उनसे कुर्बत हो गई। तो फिर ये ख़्याल था कि सियासत में भी आदमी जो है वो एक
جو لیول ہے اس تک، جو ایک نیشنل لیول ہے اس تک پہنچا جائے. تو الحمدللہ میں اس لیول پہ موجود ہوں جسے آپ قومی سیاست آپ کہہ سکتے ہیں. باقی جو عہدے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کبھی آپ اپوزیشن میں ہیں، کبھی آپ گورنمنٹ میں ہیں، یہ چیزیں تو مستقل نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ایک مقام، ایک آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، تو میں اس سے مطمئن ہوں. رانا صاحب، آپ کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا، سیاسی زندگی کا آغاز، اور پھر ایک وقت آیا جب آپ نے اسے خدا حافظ کہہ دیا. اس یہ دوران خدا بڑے حافظ، خیر انہوں نے مجھے کہا تھا. انہوں نے کہا، وہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ کیا ایسا ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی پریزیڈنٹ بھی رہے، آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہے. ایک اسماعیل سیلا کی رہائش گاہ پہ کبھی ایک کوئی میٹنگ تھی، وہ میٹنگ سبوٹاج کی آپ نے، یہ الزام ہے آپ پہ کہ کوئی آنکھوں میں کسی کے جو قیادت تھی اس وقت، آپ کا مخالف دھڑا جو میٹنگ کر رہا تھا، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالیں، وہاں کوئی سنگل ڈال کے لائٹ بند کر دی. تو یہ یوں لگتا ہے جیسے سیاست میں شروع سے ہی آپ بڑی ہنگامہ خیز لائف کی گزاری. نہیں، اس وقت سیاست تھی بڑی ہنگامہ خیز. پیپلز پارٹی میں جانے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب 83 کی موومنٹ جس میں نے بطور وکیل حصہ لیا، جب گرفتار ہوئے تو سارے لوگ جیل میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قائدین تھے، فیصل آباد کی لیڈرشپ تھی. تو ان کے ساتھ جب 3-4 ماہ اکٹھے رہے تو پھر بعد میں ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تعلق بنتا چلا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ گلی محلے سے سیاست کا آغاز کریں تو اس طرح کی لڑائیاں، اس طرح کی نعرے بازی، یہ تو پھر ایک روٹین تھا. وہ یہ ایسا نہیں کہ ہم نے کیا. ہم سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ سارے لوگ شامل تھے وہ کرنے والوں میں بھی تھے، ان کے ساتھ ہونے والا بھی تھا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری، کیونکہ اسماعیل سیلا صاحب کے خلاف میں نے 6 الیکشن لڑے ہیں، ایک میں وہ کامیاب ہوئے، 5 میں میں کامیاب ہوا. تو پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے تو ان کے ساتھ پارٹی کے اندر مقابلہ رہا. بعد میں پھر میں جب PMLN میں آ گیا تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. تو یہ اس قسم کے واقعات تو کالج میں اور کالج کے بعد پھر یہ گلی محلے کی سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو واقعی مرچیں ان کی آنکھوں میں پڑ گئی تھیں؟ بہرحال یہ وہاں پہ جو ہمارے گروپ سے لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا تھا. آپ کے کھاتے میں پڑ یہ گئی. واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایسا ہوا تھا. اور رانا صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو غلام اسحاق خان اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو آپ نے وہ پیپلز پارٹی کو توڑنے پہ کام کر رہے تھے، کمزور کر رہے تھے. تو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ناہید خان نے پیغام دیا آپ کو کہ آپ نے ملاقات نہیں کرنی غلام اسحاق خان سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کی. تو ایسا کیوں کیا؟ غلام اسحاق خان سے میری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، یہ کبھی ملاقات تو بہت دور کی بات ہے. کبھی میری، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میری کبھی ان سے بات ہی نہیں ہوئی، ٹیلی فونیکلی بھی بات نہیں ہوئی. اچھا، یہ ڈس انفارمیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر کس طرح سے کیا واقعہ ہوا جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خود آپ کو نکالا؟ واقعہ بڑا سیدھا کہ میں 90 میں اسی حلقے سے جس میں ہم بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ MP الیکٹ ہوا. اور اس وقت الیکٹ ہونا 90 کے الیکشن میں بڑا مشکل تھا. مسلم لیگ 2/3 میجورٹی سے کامیاب ہوئی تھی، اور یہ پورے شہر میں بہت سیٹ تھی جو میں نے جی تھی. تو اس کے بعد اگلی دفعہ جب 92-93 کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے میرا ٹکٹ جو ہے وہ میاں زاہد سرفراز کی ریکمنڈیشن پہ، یعنی پہلے تو انہوں نے اس حلقے سے میاں زاہد سرفراز کو ٹکٹ دیا MNA کا. میاں زاہد سرفراز جو تھے وہ ضیاء الحق کے اوپننگ بیٹسمین تھے.
ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں کئی مرتبہ جو ہے وہ جیل کاٹی، مصیبتیں اٹھائیں، تو ہمارا تو اس کے ساتھ بالکل کوئی جو ہے وہ رابطہ ہی نہیں تھا، بلکہ مخالفت تھی۔ تو ہم نے اس کے خلاف جلوس، نعرے بازی جس طرح سے ہوتا ہے، تو اس نے پھر میرا ٹکٹ کٹوا کے تو یہاں سے احمد سعید اوان کو پھر ٹکٹ دلایا۔ اس الیکشن میں ہم نے مخالفت کی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ زاہد سرفراز کی ریکمنڈیشن پہ پیپلز پارٹی نے میری رکنیت جو ہے اس کو خارج کیا۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، اس وقت اخبارات میں آیا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے میری رکنیت سے جو ہے وہ مجھے خارج کر دیا۔ اس الیکشن میں احمد سعید اوان اور میاں زاہد سرفراز دونوں ہار گئے، اور اس ہار میں ہماری وہ مخالفت جو ہم کر رہے تھے اس کا بڑا عمل دخل تھا۔ ان دونوں سیٹوں سے چودھری شیر علی یا مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی۔ تو جب انہوں نے ایک سیٹ چھوڑی صوبائی، وہی جو میرے والی سیٹ تھی، تو وہ نیچرل تھا، انہوں نے مجھے آفر کیا کہ جی آپ الیکشن لڑیں۔ تو اس طرح سے پھر میں نے وہ الیکشن جو ہے وہ لڑا مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ چودھری شیر علی ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں یا لیتے رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خان کو میں مسلم لیگ نون میں لے کے آیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ جب یہ بھی بات ریکارڈ کی ہے کہ میں نے ان کی حمایت کی یا میری مخالفت جو تھی ان کے کام آئی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن کے بعد مجھے خود بلا کے خواجہ اسلام صاحب کے ذریعے انہوں نے آفر کیا کہ جی یہ سیٹ ہم نے جیتی ہے تو ہم یہ آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے بالکل کہ چودھری شیر علی کا ذکر چھڑا تو رانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ آج کل بڑے چرچے ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے، ایک طویل تاریخ ہے آپ کی اور چودھری شیر علی کے اختلافات کی، دونوں مخالف سمت میں چلتے رہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جیسے جینا مرنا چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کا بائی پاس ہوا، خیریت انہوں نے دریافت نہیں کی، عابد شیر علی کی مسز فوت ہو گئی، آپ تعزیت کے لیے نہیں گئے، تو آج اچانک پورے شہر میں بلکہ پورے ملک میں اس ملاقات کے، اس تیمارداری کے چرچے ہیں، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ چودھری شیر علی صاحب سے 92-93 کے بعد تقریباً 8-10 سال بے پناہ جو ہے وہ پیار تعلق رہا۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن ہم آپس میں ملے نہ ہوں۔ اس کے بعد پھر شہر کے معاملات میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ الیکشن آ گیا۔ اب الیکشن میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اس آدمی کو ٹکٹ ملنا چاہیے، میری رائے اور ہے، یا شہر میں پارٹی کے معاملات ہیں، تو ان میں ان سے جو ہے وہ جب کبھی بھی اختلاف ہوا، چودھری شیر علی صاحب یہاں فیصلہ آباد میں کوئی اختلافی آواز سننے کا ان کو تجربہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جب کیا تو انہیں اس بات کی جو ہے وہ بڑی ناراضگی ہوئی، لیکن اس ناراضگی کے باوجود ایک تو میں نے یہ کام نہیں چھوڑا، میں نے جہاں پہ میری جو رائے تھی وہ میں نے دی، وہ ان کی رائے کے خلاف تھی یا ان کی رائے کے حق میں تھی، میں نے اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا، لیکن میں نے ان کی ذات کے حوالے سے کبھی وہ کبھی کبھار یہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں نے اس کا بھی کبھی جواب نہیں دیا، اور میں نے ان کی ذات کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اور جہاں کہیں ملتے رہے ہیں وہاں پہ، یعنی پارٹی میٹنگز میں، تو دعا سلام جو ہے وہ جو دنیا داری کا تقاضا ہوتا ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ جو جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ تیمارداری نہیں کرنے گئے، میں فلان وقت میں افسوس کرنے نہیں گیا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نہیں آئے میں بھی نہیں گیا۔ تو اب مجھے پچھلے دنوں معلوم ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے،
تو وہ ایک روٹین کی بات تھی. میں نے کوئی ہاسپٹل جانا مجھے خیال نہیں آیا. لیکن مجھے ایک دم دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ ان کو دبئی لے کے گئے ہیں کہ ان کی حالت بڑی سیریس ہے. تو اس وقت پھر میں نے فون پہ بھی کوشش کی کہ میں ان کی تیمارداری کروں, لیکن وہاں پہ رابطہ دبئی نہ ہو سکا. تو جب وہاں سے وہ واپس آئے تو پھر میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ اکرم انصاری صاحب تھے, اپنا میاں منان صاحب تھے, بھولا گجر صاحب کے بیٹے کاشف گجر صاحب تھے. تو ہم سب باقاعدہ اطلاع دے کے ٹائم لے کے تو ان کی تیمارداری کے لیے وہاں پہ گئے تھے, اور ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. اور بلکہ میں اس دن مجھے بڑی یہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ گو جسمانی طور پہ تو وہ کافی کمزور ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے بیماری کا ان کے اوپر افیکٹ ہوا ہے, لیکن ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے. انہیں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی ہر بات جو ہے وہ یاد تھی. تو وہ پھر ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی. تو کیا کوئی جب پہلے مرحلہ پہلا لمحہ جب آپ ہیلو ہائی ہوئی, سلام دعا ہوئی, تو کیا باتیں ہوئی اس ملاقات میں؟ نہیں, اس میں ہم نے تو خیر وہاں پہ ان کا حال احوال ہی لینے گئے تھے. تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت دیر بعد ہم ملیں. یہ پچھلے دنوں میں جب پارٹی میٹنگز ہوتی رہی ہیں الیکشن کے سلسلے میں تو روز ملتے تھے, بلکہ ان کی سیٹ میرے ساتھ تھی, تو وہاں پہ دعا سلام بھی ہوتی رہتی تھی. تو زیادہ تر بات جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے اور جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے, یعنی اس کے بارے میں بھی ان کی یادداشت بالکل ٹھیک تھی. آج کل جو حالات ہو رہے ہیں تو اس کے متعلق انہوں نے کچھ کویشچنز کیے, بات کی کہ جی کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر پھر گپ شپ ہوتی رہی. رانا صاحب, یہ محض ایک تیمارداری تھی, ایک ملاقات تھی جسٹ, یا یہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے یہ دو دھڑے فیصل آباد لیول پہ رہے ہیں کبھی, آج کل تو اس طرح سے نہیں رہے, آپ کی قیادت میں ہی سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں سب مل کے چل رہے ہوں گے؟ نہیں, مستقبل میں کیا, ہم نے پچھلے الیکشن میں مل کے چلے ہیں. اسی حلقے سے اپنا جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن عابد شیر علی صاحب نے لڑا ہے, اور صوبائی حلقے کا الیکشن جو ہے وہ احمد شہر یار نے لڑا ہے. لیکن کچھ الزامات بھی تو لگ رہے ہیں, نہ عابد شیر علی کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی ہیں نہیں کہ بالکل رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کچھ وکلا کو میرے خلاف نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کے دستے راست لڑکے دیکھیں وہ باتیں تو لوگ بناتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں. میں خیر اپنے حلقے میں این اے کا الیکشن لڑ رہا تھا, میں تو ادھر مصروف رہا, لیکن یہاں پہ میرے بیٹے احمد شہر یار نے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ان کے ساتھ پوری کمپین کیا, اور دونوں کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہے. ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن لوگ ایسے پھر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں نے مخالفت کر دی, فلاں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے ان کے ووٹ ایکول ہیں. ہر محلے کا ہر پولنگ اسٹیشن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, اتنے ہی ووٹ احمد شہر یار کے ہیں, اتنے چوری عابد شیر علی کے ہیں. اچھا, چونکہ سیاستدانوں کی ملاقات میں سے لوگ کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں کچھ, کیونکہ اتنی عرصے کے بعد ایک منظر عام پہ آئی اتنی بڑی ملاقات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نئے مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ نئے چھوٹے چھوٹے دھڑے, کچھ گروپس ابھر رہے تھے, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رانا صاحب نے دو بڑوں نے ہاتھ ملا لیا تاکہ وہ تیسرا گروپ نہ ایمرج ہو. نہیں دیکھیں, کوئی کاؤنٹر دھڑا نہیں ہے یہاں پہ. جن لوگوں نے دیکھیں پارلیمانی سیاست میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں وہی لوگ دھڑا ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, اس کے علاوہ اور تو کوئی دھڑا نہیں ہوتا. یہاں سے جن لوگوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے اور جن لوگوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے, وہ ہر موقع پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے. اور سب کی جو ہے وہ حمایت الیکشن میں نے بھی کی ہے, اور چودھری شیر علی صاحب نے بھی اپنے خیر بیٹے کا الیکشن زیادہ لڑا ہے. باقی جتنا ان کے پاس وقت تھا وہ انہوں نے باقی لوگوں کا بھی جو ہے وہ الیکشن لڑا. ڈاکٹر صاحب, مقامی سیاست پہ بھی بات کریں گے, تھوڑی سی نیشنل پولیٹکس پہ اور آپ کی جماعت پہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. مسلم لیگ نون کی اوور آل ناکامی جو ہوئی اس وقت اس الیکشن میں 2024 کی,
وہ ایکسپیکٹڈ تھی؟ نہیں دیکھیں، ناکامی مسلم لیگ نون کی تو ہوئی نہیں ہے، آپ کو کولیشن گورنمنٹ اور پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ماحول، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مہنگائی، پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ملا ہے، اور مہنگائی اور یوٹیلیٹی بلز اور یہ بجلی کے بل، یہ گیس کے بل، ان کے ریئیکشن کا ووٹ ان کو ملا ہے۔ اور وہ ریئیکشن کس کے خلاف تھا؟ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا۔ سٹنگ گورنمنٹ کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی تھی۔ سٹنگ گورنمنٹ آج ہماری گورنمنٹ ہے، آج اگر بجلی کے بل میں اضافہ ہوتا ہے گالی ہمیں پڑتی ہے۔ یہ آپ کا نعرہ چرا لیا تھا انہوں نے، ووٹ کو عزت دو۔ نہیں دیکھیں، یہ پی ٹی آئی نے وہ چرایا تھا؟ وہ نہیں چرایا۔ پی ٹی آئی جو ہے، دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کی۔ میاں نواز شریف پاکستان میں وہ واحد لیڈر ہے جس نے پچھلے 33 سال، مجھے بھی اب مسلم لیگ نون میں 33 سال ہو گئے، یہ ایک زندگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آدمی کی آپریشنل لائف جو ہے یہ 35-40 سال ہی ہوتی ہے نا، تو مجھے 33 سال ہو گئے، میں نے ایک دن اس بندے کو، اس لیڈر کو جس کا نام میاں نواز شریف ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہو۔ اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی اور مذمت کی سیاست کی ہے۔ رانا صاحب میں جب نے آپ بھی ساری جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، سن لیں پرو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ سن لیں، یعنی انہوں نے ساری زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مزاحمت کی سیاست کی، میں نے بھی یہی کیا ہے۔ اور لوگ مزاحمت کی سیاست اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کو لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ اور یہ ماحول جو بنا ہوا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس ماحول میں میاں نواز شریف کا اور ہمارا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کا جو پروجیکٹ عمران خان تھے وہ برسر اقتدار تھے، ہم اپوزیشن میں تھے۔ ہم گجرانوالہ میں جلسے میں انہیں سر عام لتاڑ رہے تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ اب اس کی تفصیل میں جانے کی بات نہیں ہے۔ میں اس وقت اسٹیج میں کھڑا تھا، میاں نواز شریف خطاب کر رہا تھا، باقی ہم سب یہاں پہ کھڑے تھے۔ ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی۔ ووٹ جو ہم نے ایکسٹینشن میں دیا، ہمیں پتہ تھا کہ ایکسٹینشن تو اس کی ہو گئی ہے، اور یہ سمپل لیجسلیشن ہے، یہ کوئی 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں کہ ہمارے ووٹ روکنے سے یہ ایکسٹینشن رک جائے گی۔ تو ہم نے، وہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا تعلق جو ہے اس کو بڑھائیں، اور ہم نے وہ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ووٹ دیا۔ لیکن وہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ لیکن بعد میں ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوا کہ عمران خان چاہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہمیں ختم کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جانے کو تیار نہیں تھی۔ آپ کو پتہ کہ ان دنوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی 5000 آدمی اگر فارغ کر دیا جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ 5000 اگر آدمی فارغ ہوتا تو کون ہوتے؟ ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے خلاف ڈیتھ پینلٹی، کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائے گئے۔ تو وہ کیا اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہم نے بری ہونا تھا؟ وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہمیں سزائیں دینی تھی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جانے کو تیار نہ ہوئی، اور پھر عمران خان سے جھگڑا ہو گیا۔ عمران خان نے جو کہا کہ جی یہ تو میر صادق ہیں، یہ میر جعفر ہیں، گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ آگے گولی نہیں چلا رہا؟ وہ کون ڈاکو تھے؟ ہم تھے۔ گولی کس پہ چلوانا چاہتا تھا؟ ہمارے اوپر۔ تو اس صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ کو اس سے جھگڑا ہوا تو ہم پھر نیچرل تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونا تھا نا، عمران خان کے ساتھ تو ہم ہو نہیں سکتے تھے، نہ وہ ہمیں۔ لیکن کیا آپ واقعی ڈر گئے تھے؟ کیا آپ واقعی ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے نتائج پہ نظر نہیں تھی، اسے کیلکولیٹ نہیں دیکھیں، نہیں وہ کر رہا تھا، اور اس کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچا،
اس کی مدد کرنے سے وہ پیچھے ہٹے تو ہمارا جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا. ہم اس کی حکومت ہر قیمت پہ ختم کرنا چاہتے تھے، ہر قیمت پہ. اور جب ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو ہمیں نظر آیا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم کامیاب ہوئے. تو اس لڑائی کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف ہو گئی، وہ مخالف ہو گیا. تو اب پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف ماحول کا تو اسے فائدہ پہنچنا تھا نا، وہ اسے فائدہ پہنچا ہے. اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہمارے دور میں، کیونکہ وہ اکانومی کو تو اس نے تباہ کر دیا تھا. وہ ساری تباہی جو ہے وہ پھر ہمارے کھاتے میں آ گئی، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں چلے گئی. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن میں اس کو جو ہے وہ پاپولر ووٹ ملا ہے، اور ہمیں اس نفرت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس کی بڑی پاپولیرٹی ہوگی، کوئی ایسی بات، دیر از نو پاپولیرٹی. اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ مہنگائی ہمارے کھاتے میں پڑی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ووٹ تھا وہ ہمارے مخالف ہوا. رانا صاحب، یہ اس کے جو نقصانات ہوئے، حکومت حاصل کرنے کی بہت بڑی قیمت نہیں دینا پڑی نون لیگ کو؟ نہیں، ہم نے کوئی قیمت نہیں دی. نہیں، وہ معیشت خراب تھی نا. نہیں، معیشت تو خراب اس نے کی تھی نا. 3.5 سال، پونے 4 سال میں آپ امید تھی اس کہ نے ٹھیک کر لیں گے. اکانومی کا بٹھا دیا تھا. اور مئی اور فروری 2022 میں اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اس کے لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو لوگ جوتے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو اسے چھوڑ رہے تھے لوگ. لیکن جیسے ہی پھر ہم حکومت میں آئے تو پھر دیکھیں نا، اگر آج بجلی کا بل، گیس کا بل یا کوئی بھی کموڈٹی جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھتی ہے تو وجہ بھلے وہی ہو جو انہوں نے 4 سال میں تباہی کی اکانومی کی. لیکن لوگ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ تو سامنے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکومت ذمہ دار ہے. تو وہ پھر ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑی. آپ کے خیال میں، آپ ایک بہت بڑے پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، بڑی گہری نظر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے خلاف ہوئی، یہ کوئی انٹرنل ریزنز تھیں یا وہی وجہ تھی جو عمران خان کہتا تھا نہیں، عمران کہ خان امریکہ خلاف ہو گیا؟ نہیں، عمران خان بالکل جھوٹ بول رہا ہے. کوئی امریکہ کا عمل دخل نہیں تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک فاسسٹ تھا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کا یہ پروگرام تھا کہ وہ آگے کس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گا، اور اس کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ آئین کو امینڈ کرے گا، پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے گا، اور 10 سال تک ان کا منصوبہ تھا کہ ہم اس ملک کے اوپر جو ہے وہ رول کریں گے. یہ اس کا بڑا جو ہے وہ ایمبیشس اور بہت ہی جو ہے وہ ایک یعنی اینٹی ڈیموکریٹک ایجنڈا تھا. وہ اپنے مخالف ہر چیز کو جو ہے وہ بالکل ختم کرنے کے درپے تھا، اور اسی لیے اس نے اس قسم کا جو ہے وہ رخ اپنایا تھا کہ جی میں نہ وہ اپوزیشن سے کبھی اس نے بات کی، نہ اپوزیشن کو کبھی اس نے ڈائلاگ کیا، نہ اپوزیشن کو اس نے کسی قسم کی کبھی کنسیشن دی. وہ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جو میرے خلاف کیس ہے اس میں وہ ذاتی طور پہ ملوث تھا، ذاتی طور پہ اس نے جو ہے وہ اس چیز کو مینیج کیا تھا. جیلوں میں جا کے عزیزیں دینا، جیلوں میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں دی جا رہی. تو اس قسم کے حالات تھے. تو ان حالات میں یہ نیچرل تھا کہ ہم ہر اس قوت کا ساتھ دیتے، بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا کوئی اور تھا، کہ جو اس کے اس اقتدار کو جو ہے ختم کر سکتی یا خاتمے کا جو ہے وہ سبب بنتی. تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کے دیا. ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر اس آدمی کو موقع ملا تو یہ بڑی تباہی لے کے آئے گا. ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ وہ ہم اس وقت ایک ہائیبرڈ قسم کا نظام چلا رہے ہیں فوج کے ساتھ مل کر. رانا صاحب، اگر اسی طرح کا ہائیبرڈ نظام چلانا تھا تو یہ پھر پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر
اسی طرح کے وہ ون پارٹی گورنمنٹ تھی یا چھوٹی جماعتیں ساتھ تھیں اس کی، اس میں 2 بڑی جماعتیں ساتھ ہیں، اس کو بھی غیر سیاسی قوتیں لیڈ کر رہی تھیں، اس کو بھی غیر سیاسی قوتیں اس وقت انہی کا زیادہ عمل دخل ہے، تو وہ کیا فرق ہے آپ میں اور پی ٹی نہیں آئی؟ دیکھیں اس میں ہائبرڈ جو ہے نا یہ لفظ تھوڑا سا نا سخت ہو جاتا ہے. اب خواجہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اس سے مراد یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ، دا پی ایم ایل این گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں. اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، بلکہ انتظامی بھی جو حالات اس وقت بلوچستان میں ہیں اور کے پی کے میں ہیں، ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو امن و امان کو بھی شامل کر لیں، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہ ہوں تو شاید یہ ملک ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو جائے. آپ کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے اور مل کے چل رہے ہیں، مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک اس بحران سے نکلے. اب اس کو آپ ہائبرڈ کہہ لیں، ایک پیج کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن بات یہی ہے. آپ کے ایک بہت بڑے اتحادی، جو اگر آپ کے اتحادی نہ ہوں تو حکومت نہیں بچتی، پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولہ جو طے ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی نون لیگ. آپ اس وقت مذاکراتی ٹیم جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی پاور شیئرنگ فارمولہ جب ہو رہا تھا طے، تو اس میں آپ بھی اس کا حصہ تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسی چیز ہے جو بلاول بھٹو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہو رہی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ پورا سچ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری بات غلط ہے. کچھ جگہ پہ ان کی شکایات جو ہیں وہ جائز ہیں، اور اس کے لیے ہم نے مشترکہ میٹنگز جو ہیں وہ کی ہیں. میری اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے لگائی تھی. وہ ہم نے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ کی تھی، لیکن وہ میٹنگ میں وہاں پہ گورنر صاحب اس وقت موجود نہیں تھے، وہ گئے ہوئے تھے زیارتوں کے لیے عراق. اگر وہ یہاں پہ موجود ہوتے تو وہ میٹنگ کافی فروٹفل ہو جاتی. بعد میں پھر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ پچھلے 2-2.5 ماہ جو ہیں وہ بڑے ادروائز مصروفیت میں گزرے ہیں. تو مجھے یہ پوری امید ہے کہ جب ہم مل بیٹھیں گے، جو مشترکہ میٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو گلے شکوے ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے. وہ ریزالو ہونے چاہیے. جو باتیں ان سے گورنمنٹ کی فارمیشن کے وقت طے ہوئی تھی ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آپ کوئی ایسا خدشہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ان کے اختلافات یا ان کا عدم اطمینان جو ہے وہ اس کولیشن کے ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ اگر یہ کولیشن ٹوٹتی ہے اور یہ حکومت جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہوتی ہے تو یہ ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا، اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ ایسی صورتحال میں داخل ہو جائے گا کہ شاید اس کا برقرار رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، اور حالات جو ہیں وہ اس طرف چلے جائیں کہ بالکل وہ کسی کے قابو میں نہ رہیں. اس وقت اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا ایک ہی پیج پہ ہونا اور اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنا، جس کے لیے وقت درکار ہے، کم از کم 1-2 سال چاہیے. اس صورتحال کا برقرار رہنا جو ہے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ضروری ہے. پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اپنا گلہ شکوہ وہ ضرور کریں گے، اور وہ جو ہے وہ سخت لہجہ بھی اپنائیں گے، لیکن پاکستان کے مفاد کو وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اس حد تک چلے جائیں.
رانا صاحب، سیاسی استحکام کے لیے کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا جائے کسی نہ کسی شکل میں؟ کیونکہ اب 24 کی پھر انہوں نے کال دے رکھی ہے، تو اس میں بھی کسی قسم کی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کو انگیج کیا جائے پولیٹیکلی؟ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے لیے وہ رکھی ہیں کہ تمام سیاسی قیدی خان سمیت رہا کیے جائیں اور سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں اور جو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے، اس طرح کی ان کی چیزیں ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اس کے لیے اس سے گورنمنٹ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں ہمارے پاس کوئی خدائی نعوذ باللہ اختیار تو نہیں کہ ہم کن کہیں اور یہ ہو جائے سارا کچھ. بھئی سیاست میں آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں اور ہر ایک ایشو کو ڈسکس کر کے اس کا حل نکالتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جب اپوزیشن میں تھے ہمارے خلاف مقدمے بن رہے تھے، ہمیں جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا. جیلوں میں دیکھیں میں 6.5-7 مہینے جیل میں رہا ہوں. مجھے ایک دن کے لیے جو ہے وہ نہیں لایا گیا اسمبلی کے اجلاس میں، اور جب اس وقت کے اسپیکر سے اگلا کیا تو اس نے کہا کہ جی خان صاحب کے حکم کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی ریکارڈ ہے دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو اللہ نے وزیر اعظم بنا دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے، معاملہ فہمی کرنے اور اس ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات بات کرنے کو تیار ہیں. اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی، میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم این آر او مانگ رہے ہو، میں نے تم کو سب کچھ جیلوں میں ڈالنا ہے، میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. اور یہی اس نے کیا. جب وزیر اعظم تھا اس وقت بھی اس کا یہی سٹانس تھا. آج ہم وزیر اعظم ہیں اور وہ اپوزیشن میں ہیں. آج یہ تقریباً اس بات کو کوئی 4 ہفتے ہوئے ہوں گے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اجلاس میں آئے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے بینچز پہ گئے، سب سے ہاتھ ملا کے اپنی سیٹ پہ آئے اور اسپیکر سے اجازت لے کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں، مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں، ہم ہر مسئلے پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جیل کے معاملے پہ مقدمہ جو عمران اس پہ بھی بات کرنے کو تیار، آئیں بیٹھیں بات کریں. آگے سے جو عمر ایوب نے تقریر کی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، اور اگلے دن جو خان صاحب نے فرمایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو معاملہ یہ کہ ہم تو اس مقصد کے لیے تیار ہیں، وہ نہیں تیار. وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں ختم کرنا چاہتا تھا. آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ میرا ساتھ دیں تاکہ پھر مجھے وزیر اعظم بنائیں اور پھر میں آگے ان کو ختم کروں. وہ آج بھی بات کرنے کو تیار نہیں. اقتدار میں اگر آتا ہے خان آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی پھڈا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ زیادہ پھر دوبارہ ایک بار پھر ان کا ٹارگٹ سیاستدان ہی ہوں گے؟ نہیں، اس کا ٹارگٹ سیاستدان ہے، اس کا ٹارگٹ، بلکہ اس کی یہ روش جو ہے، اس روش کا ٹارگٹ تو پاکستان ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی گھر میں اگر ایک فرد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نے باقی سب غلط ہیں، باقی سب جو ہے وہ خراب لوگ ہیں، میں ہی صحیح ہوں، میں نے کسی کو نہیں رہنے دینا، تو آپ مجھے بتائیں وہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں ایک پارٹی اور عمران خان صاحب جو ہیں اس موقف کے ساتھ موجود ہیں.